अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो कि हमने चीज़ें डिस्कस की थी ई कॉमर्स के बारे में, अमेज़ॉन के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस को कि कौन कौन से कंट्रीज़ में अमेज़ॉन काम कर रहा है। और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह के अकाउंट्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अभी भी याद आई है वो ये कि मार्केट प्लेसेस के अंदर जो है वो मैंने शायद बताया था आप लोगों को कि यूएसए की जो मार्केट प्लेस है अमेज़ॉन की सबसे बड़ी मार्केट कंसिडर की जाती है। और सेकंड नंबर पे इटली जो है वो आपको देखने में मिलेगी कि इटली की मार्केट जो है उसका भी शेयर काफ़ी बड़ा है। और फिर देन यूके भी है और चाइना भी, जापान भी और बाकी जितने भी हैं। लेकिन यूएसए का जो बिज़नेस हब है वो अमेज़ॉन के गिर्द बहुत बड़ा है। अमेज़ॉन का बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है वो अमेज़ॉन की यूएस मार्केट प्लेस से उनको मिल रहा है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो, अब क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता डीप टेक्निकल चीज़ों के अंदर जा रहे हैं, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स। ठीक है, अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल, क्योंकि हमने आगे फिर इन्हीं चीज़ों को गो थ्रू करना है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह के बिज़नेस मॉडल्स हैं, लाइक किन किन टाइप का बिज़नेस आप अमेज़ॉन के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कि किस किस टाइप का बिज़नेस आप कर सकते हो अमेज़ॉन के ऊपर। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से स्टार्ट करता हूँ कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है या आपके पास कोई क्लाइंट एग्जिस्टिंग है, तो अगर वो कहता है कि मैंने ये काम करना है या मैंने आपसे ये काम करवाना है, तो आप उससे वो पूछ सकते हैं कि कौन से बिज़नेस मॉडल में आप काम करते हो, आप किस टाइप का बिज़नेस करते हो। अच्छा, काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको नाम नहीं पता कि वो कौन से बिज़नेस में काम कर रहे हैं, कौन से बिज़नेस मॉडल में काम कर रहे हैं। बट जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप ये करते हो, आप ये करते हो, आप इस तरह करते हो, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस बिज़नेस मॉडल के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर हमने जब काम करना है तो हमें अमेज़ॉन की ए टू ज़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर कि किस तरह के बिज़नेस मॉडल्स होते हैं। सो ओके, तो अमेज़ॉन के ऊपर जी देर आर 6 टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स इन विच यू कैन रन द बिजनेस ऑफ योर ओन और योर ओन क्लाइंट। ठीक है, इनके अंदर सबसे पहले नंबर पर आ जाता है प्राइवेट लेबल, देन आपके पास आता है होल सेल, देन ड्रॉप शिपिंग, देन ऑनलाइन आर्बिट्राज, देन रिटेल आर्बिट्राज एंड देन लास्ट पे आएगा होम मेड। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये बड़ा थोड़ा सा डीप रिसर्च वाला टॉपिक है, इसके अंदर आपने थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जितना अच्छा आप इसको लर्न करेंगे ना, तो आपके लिए आने वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा ये बिज़नेस मॉडल्स आपके सामने मेंशन हैं। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की जो रेशो है वो 54% है। लाइक इसका मतलब ये है कि ओवरऑल पूरे अमेज़ॉन के ऊपर वर्ल्ड वाइड अमेज़ॉन जिस जिस कंट्री के अंदर भी ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो प्राइवेट लेबल की है, जो कि 54% है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि ये जो रेशो 54% है, ये आज से कुछ साल पहले, लाइक आप बात करें 2019 की, 2020 की, तो ये रेशो 67% थी। दैट मीन्स कि ये रेशो ड्रॉप हुई है, 67 से 54% पे आ गई है। खैर, आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों, क्या क्या रीजंस थे कि ये रेशो ड्रॉप की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि प्राइवेट लेबल क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट कि प्राइवेट लेबल क्या है। अब प्राइवेट लेबल क्या है जी, आप फ़र्ज़ करें, सपोज़ करें कि आप कहते हैं कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे पास मेरा वॉलेट पड़ा है। अब ये वॉलेट ये वॉलेट है, ठीक है, मैं इस वॉलेट को सेल करना चाहता हूँ अमेज़ॉन पे। अब इस वॉलेट को सेल करने के लिए क्या करना है मुझे, कि जब मैं इस वॉलेट को सेल करूँगा विद माय ओन ब्रांड नेम, जैसा कि आपके सामने ये ब्रांड नेम एक मेंशन है, ये ब्रांड नेम, जिस भी ब्रांड नेम से ये सेल कर रहे हैं, ये प्राइवेट लेबल ब्रांड है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने यही जो वॉलेट है ये सेल करना है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि मुझे इसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ब्रांडिंग से मुराद ये है कि मैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो डिस्प्ले करूँगा,
either it could be in the shape of picture, in the shape of some engraving, جو کچھ items ہوتے ہیں جو کہ wood کے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر انگریو کیا جاتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹائپ کی پروڈکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں یا کس ٹائپ کی پروڈکٹ کو لانچ کر رہے ہیں. بٹ جب کوئی بھی پروڈکٹ آپ امیزون پہ سیل کرتے ہیں ود یور اون برانڈ نیم تو وہ آپ کی کہلائے گی پرائیویٹ لیبل. اب پرائیویٹ لیبل ورلڈ میں سب سے زیادہ کیوں ہے؟ لائک پہلے 67% تھا، اب 54% ہو گیا، بٹ اسٹل اٹ از ون آف دا بگیسٹ پلیٹ فارم یا بزنس ماڈل جو کہ امیزون کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائیویٹ لیبل کے اندر جب آپ انویسٹ کرتے ہو اپنی اماؤنٹ کو، اپنے بزنس کے اندر کیپٹل کو انوالو کرتے ہو، تو پرائیویٹ لیبل وہ واحد پلیٹ فارم ہے، بزنس ماڈل ہے جس کے اندر آپ کو ریٹرن اچھا ملتا ہے. آپ کو سلو ریٹرن ملتا ہے، سٹارٹ میں بہت زیادہ لینتھی پروسیجر ہوتا ہے، لیکن ریٹرن جب آپ کی پروڈکٹ رینک کر جاتی ہے، آپ کی پروڈکٹ کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، لوگ آپ کی پروڈکٹ کے اوپر ریویو پوسٹ کرتے ہیں، فیڈ بیکس دیتے ہیں، تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو آپ کی پرائیویٹ لیبل کا جو برانڈ ہے وہ بہت زیادہ سکسیس حاصل کرتا ہے. تو پرائیویٹ لیبل کا جو برانڈ ہے یہ ایک ایسٹ کے طور پہ آپ اس کو کنسیڈر کر لیں کہ یہ میرا ایسٹ ہے. لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جن کے پاس اچھا کیپٹل ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ برانڈز کو بلڈ کرتے ہیں. لائک میں نے ایک والیٹس کا بزنس شروع کیا، اس کا برانڈ بلڈ کیا. اب برانڈ میں نے اس کے اوپر سٹارٹ کیا، لیٹ سے کہ میں نے $5,000 کے انویسٹمنٹ کے ساتھ میں نے پرائیویٹ لیبل کو سٹارٹ کیا امیزون پہ. اب میں نے اس کو 3 to 4 ایئرس میں نے اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کیا، اپنا کیپٹل انویسٹ کیا، اور میری ٹوٹل جو انویسٹمنٹ اس کے اوپر بنی لیٹ سے کہ $5,000 ایٹ دی اسٹارٹ اور $10,000 میں نے آفٹر لانچنگ میں نے اس کے اوپر اسپینڈ کیا. تو ٹوٹل میری جو انویسٹمنٹ تھی اس کے اوپر $15,000 کی تھی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ برانڈ جب بلڈ ہو جاتا ہے تو یہی جو برانڈ ہے اس کو $1,00,000 کے اندر سیل کرتے ہیں، $2,00,000 کے اندر سیل کرتے ہیں. اس پورے اکاؤنٹ کو، اس پورے بزنس کو، اس پورے برانڈ کو سیل کر دیتے ہیں. تو کافی سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک برانڈ کو بلڈ کرتے ہیں، اس کو مارکیٹ کے اندر ایک اچھی پوزیشن پہ لا کر اس کو سیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس لائک این ایسٹ کہ آپ کی ایک پراپرٹی ہے. آپ اس کو، جیسے آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کے پاس کوئی بھی گیجٹس ہیں جو آپ کے اپنے پرسنل ہیں، تو وہ آپ کی ایک پراپرٹی کا حصہ ہے کہ وہ میرے اپنے ہیں. تو وہ جو پروڈکٹ آپ پرائیویٹ لیبل کے اندر لانچ کرو گے تو وہ بھی آپ کی اپنی پرسنل پروڈکٹ ہوگی اور وہ آپ کا ایسٹ ہے. آئدر کہ آپ اس کو سکسیزفل بناتے ہو برانڈ کو یا نہیں بناتے، یہ آپ کی لک کے اوپر، آپ کے اسکل سیٹ کے اوپر ہے. بٹ پرائیویٹ لیبل کے اندر آپ اپنا برانڈ خود بلڈ کرتے ہو. ٹھیک ہے، آپ اپنے برانڈ کے لوگوں کے ساتھ جاتے ہو، اپنی برانڈنگ کے ساتھ جاتے ہو، تو آپ اپنا برانڈ بلڈ کرتے ہو. تو آئی ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کہ امیزون کے اوپر جو بزنس ماڈل پرائیویٹ لیبل ہے یہ کیا ہے. پرائیویٹ لیبل اٹس لائک این اون برانڈ. ٹھیک ہے، ود یور اون برانڈ نیم. آپ کوئی بھی نیم یوز کر سکتے ہیں. ہم آنے والی کلاسز کے اندر اس کو اسٹڈی کریں گے کہ پرائیویٹ لیبل کا برانڈ کیسے بلڈ کیا جاتا ہے. اب میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے پاکستان کے اندر J. از این ایگزامپل آف پرائیویٹ لیبل. آپ دیکھ سکتے ہیں بونینزا از این ایگزامپل، اور اس کے علاوہ نائکی ورلڈ وائڈ آپ کے پاس برانڈ موجود ہے. اس کے علاوہ کافی سارے برانڈز ہیں جو آپ کے، ایپل از ون آف دا بگیسٹ ایگزامپل آف پرائیویٹ لیبل کہ یہ پرائیویٹ لیبل کے برانڈ ہیں، یہ اون کرتے ہیں برانڈس کو. ٹھیک ہے، تو یہ پرائیویٹ لیبل ہے. اس کی جو ریشو رائٹ ناؤ 2024 کے اندر چل رہی ہے وہ 54% چل رہی ہے. اوکے، سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس برانڈ بزنس ماڈل ہے وہ ہے ہول سیل کا. اب ہول سیل کیا ہے؟ اب ہول سیل میں یہ ہوتا ہے کہ اگزامپل سے میں سٹارٹ کرتا ہوں پیمپرز کی. آپ پیمپرز کو دیکھتے ہیں کہ پیمپرز جب آپ بائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر برانڈ لگا ہوا ہے، برانڈنگ آپ کے اوپر اس کے اوپر لگی ہوتی ہے پیمپرز کے نام سے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہاں پر اسکرین کے اوپر بھی دکھا دیتا ہوں. میں امیزون کے اوپر جاتا ہوں، amazon.com پہ گئے اور میں نے یہاں پر سرچ کیا پیمپرز. اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ کے پاس پیمپرز برانڈ آ گیا ہے. اب ہول سیل کیا ہوتی ہے؟ آئی گیس مجھے پہلے آپ کو پرائیویٹ لیبل کی بھی ایگزامپل ایک دے دینی چاہیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، جسٹ ٹو شو یو کہ وٹ پرائیویٹ لیبل از. دین ہم آپ کو اس کی بھی ایگزامپل دے دیتے ہیں. میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں شوز فار مین. اوکے، لیٹس سپوز میں نے
इस ब्रांड को ओपन किया। ओके ये amazon.com पे जाके हम सर्च कर रहे हैं, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए amazon.com पे जाके हमने यहाँ पर सर्च करना है। जैसा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी तरह यहाँ पर अमेज़ॉन पे भी आती है। अब मैंने इस शू को ओपन किया है और मैं इसकी स्क्रीन के ऊपर इसके डिटेल पेज के ऊपर आया हूँ। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये जो पेज पर्टिकुलर हमने इस प्रोडक्ट का पेज ओपन किया है तो हम इसको अमेज़ॉन की टर्म के अंदर बोलते हैं लिस्टिंग, ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई कहता है ना कि इस पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन करो तो ये लिस्टिंग है, ये लिस्टिंग का फ्रंट एंड है। हम बैक एंड भी देखेंगे लेकिन ये लिस्टिंग का फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड के ऊपर या आप इसको डिटेल पेज भी कह सकते हो। अब यहाँ पर देखें कि ये एक शू है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये एक टैग लगा हुआ है, ये टैग है फीथिट, यस फीथिट के नाम से। अब यहाँ पर एक टैग लगा हुआ है, ये आप देखें कि ये एक किसी ने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया हुआ है प्राइवेट लेबल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इनका ये स्टोर भी है फीथिट, यस फीथिट स्टोर। अब मैं अगर स्टोर पे जाना चाहता हूँ कि ये जो ब्रांड है इसके अलावा क्या क्या सेल कर रहा है, तो यहाँ पर ये सिर्फ जो है ना वो जॉगर्स ही सेल कर रहे हैं, मेंस वुमेंस और इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। तो ये एक प्राइवेट लेबल की बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। ओके देन अब हम लोग मूव करते हैं होलसेल की जानिब। होलसेल के लिए मैंने आपको ये बताया कि मैंने जैसे पैम्पर्स को सर्च किया। अब पैम्पर्स जो है ये मैं चाहूँ कि मैं पैम्पर्स को एज अ प्राइवेट लेबल सेल करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि पैम्पर्स मेरा ब्रांड नहीं है, ठीक है। अब पैम्पर्स को सेल करने के लिए मुझे देयर आर 2 वेज़ कि मैं पैम्पर्स को सेल कर सकूं। फर्स्ट वे ये है कि मैं पैम्पर्स जैसी प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करूं, मैन्युफैक्चर करूं और उसको अपने ब्रांड नेम के साथ, लाइक यहाँ पर जो पैम्पर्स लिखा हुआ है, पैम्पर्स की बजाय यहाँ पर XYZ कोई भी ब्रांड जो मेरा अपना होगा मैं उस ब्रांड नेम के साथ जाऊँ, और प्रोडक्ट बेशक मेरी सेम है लेकिन ब्रांडिंग डिफरेंट होगी। लेकिन इसके अंदर नुकसान ये है कि जब मेरी ब्रांडिंग के साथ मैं इसको चेंज करूँगा, पैम्पर्स को तो लोग जानते हैं, पैम्पर्स वर्ल्ड वाइड एक फेमस प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर देता हूँ, चाहे मैं अंदर पैम्पर्स ओरिजिनल ही रख दूँ लेकिन ब्रांडिंग जो है मैं ऊपर किसी XYZ ब्रांड नेम के साथ करूँगा, नो बडी विल बाय फ्रॉम मी। क्यों कि कस्टमर्स का ट्रस्ट मेरे ऊपर नहीं है, कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो पैम्पर्स के ऊपर है। तो होलसेल के अंदर फिर हम इस पैम्पर्स को कैसे सेल करते हैं, होलसेल के अंदर हम लोग कैसे इसको सेल करते हैं कि हम इस पैम्पर्स के जो लाइक ये ब्रांड है ना, हम इस ब्रांड से ऑथराइजेशन लेते हैं। हम इस ब्रांड को बोलते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को सेल करेंगे विद योर परमिशन, ठीक है। हम अमेज़ॉन से पैम्पर से हम इसकी ऑथराइजेशन अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो हमें वो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। वो फुलफ़िल करके हम पैम्पर्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं। अब होगा क्या होलसेल के अंदर कि जब मैंने आपको दिखाया था कि अब ये एक पैम्पर्स की लिस्टिंग है, यहाँ पर पैम्पर्स लिखा विजिट द पैम्पर्स स्टोर, जबकि मैंने आपको जो दूसरा ब्रांड बताया था उसके अंदर वो फिटिथ लिखा हुआ था, फिटिथ स्टोर। तो वो क्योंकि एक बंदे का किसी भी प्राइवेट पर्सन का अपना एक ब्रांड था, ठीक है, ये वाला जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर जो पैम्पर्स के अंदर है, अब यहाँ पर आप देखें कि इसके ऊपर लोग इस ब्रांड के ऊपर, इस लिस्टिंग के ऊपर, इस डिटेल पेज के ऊपर आकर सेल कर रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, ये देखें न्यू एंड ओपन बॉक्स 12 फ्राम 53। इसका मतलब ये है कि देर आर राइट नाउ 12 or 13 sellers, they are currently selling the same product on same detail page. Got it? एक वक्त के ऊपर 12 लोग, 12 sellers, डिफरेंट sellers एक ही प्रोडक्ट को एक ही डिटेल पेज के ऊपर सेल कर रहे हैं। अब आपके माइंड्स में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक प्रोडक्ट को एक पेज के ऊपर 12 sellers कैसे सेल कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट लेबल के अंदर क्या होता है कि एक फिथिट स्टोर है ना, तो ये फिथिट स्टोर अकेला, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक अकेला सेलर जो है इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है क्योंकि ये इसका अपना ब्रांड है। ही विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू सेल हिज प्रोडक्ट, क्योंकि अगर कोई बंदा दूसरा इसकी प्रोडक्ट को सेल करेगा प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। फिर अल्टीमेटली ब्रांडिंग तो होगी, ब्रांड तो एक बिल्ड होगा, लेकिन
جو پروفٹ ہے وہ بھی دوسری طرف ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو جب یہ بہت بڑے برانڈز ہیں جیسے پیمپرز ہے تو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو کہ آپ ہماری پروڈکٹ کو ہمارے بیاف کے اوپر سیل کریں. وہ میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گا کہ جس کے اندر یہ جو 12 پیپل ہیں یا کچھ ایسی لسٹنگز ہوتی ہیں امیزون کی جن کے اندر مور دین 100 سیلرز ایک پروڈکٹ ریٹیل پیج کے اوپر سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیسے سیل کرتے ہیں ان کو وہاں سے کیسے لائک ایوری باڈی از گیٹنگ دا پروفٹ, ایوری باڈی از گیٹنگ دا سیلز, وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ ابھی ہم صرف انٹروڈکشن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہول سیل کے اندر کرتے ہیں کیا ہیں ہم, کہ کسی بھی پروڈکٹ کو, کسی بھی بڑے برانڈ کی پروڈکٹ کو ہم ود پرمیشن آف دیٹ برانڈ ہم سیل کرتے ہیں اسی پروڈکٹ کے پیج کے اوپر جا کر. ہم اپنے آپ کو اس پروڈکٹ کے پیج کے ساتھ لنک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس پروڈکٹ کی, اس برانڈ کی پروڈکٹ کو سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر پھر جو بھی ہمیں پروفٹ یا لاس جو بھی واٹ ایور دا سنیریو از, تو جو بھی ہمیں ریٹرن ملے گا وہ ہمارا ہول سیل بزنس ماڈل کے اندر آئے گا, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. اوکے, نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں جی ریٹیل اینڈ آن لائن آربیٹراج. یہ دونوں جو ہیں یہ بالکل سملر ٹائپ آف بزنسز ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ریٹیل آربیٹراج اور آن لائن آربیٹراج, جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, ریٹیل کے بارے میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ ایک پروڈکٹ یہ ایک آئٹم دیکھا ہوگا, اس طرح کے پیلٹس آپ نے دیکھے ہوں گے. ڈفرینٹ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں پر آپ نے یہ دیکھے ہوں گے کہ اس طرح کی پروڈکٹس ان کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ وہاں سے بائی کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ریٹیل آربیٹراج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ بلک کے اندر پروڈکٹ کو خریدتے ہو, بلک کے اندر, اور ان کو پھر انڈیویجولی 1 بائی 1 کر کے سیل کرتے ہو. لیٹس سے کہ یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں, جیسے اس کے اوپر پروڈکٹ کی پرائس لکھی ہوئی ہے, تو آپ کو لگا, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہاں سے میں یہ پروڈکٹ لے لیتا ہوں, بائی کر لیتا ہوں, اور اس پروڈکٹ کو میں لیٹ سپوز اٹسے کے اوپر لگا دیتا ہوں سیلنگ کے لیے, یا امیزون کے اوپر لگا دیتا ہوں, یا اپنے شاپیفائی کے اسٹور کے اوپر لگا دیتا ہوں, تو مجھے اتنا پر یونٹ پروفٹ ہوگا. یہ آپ کی اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ میں نے یہاں سے $4.5 کی لینی ہے, تو میں نے 7.9 یا 7.5 کی میں نے سیل کرنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیچ کا جتنا ایکسپینس ہے اور اس میں سے مجھے پروفٹ کتنا ہوگا. تو یہ آپ نے کیلکولیشن خود کر کے اگر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو آپ نے پروڈکٹ وہاں سے بائی کرنی ہے کسی بھی اسٹور سے, ریٹیل اسٹور سے, اور اس کو پھر اپنے جو بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے سیلنگ کے لیے, ادھر امیزون یا جو بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ ان پلیٹ فارمس کے اوپر ان کو سنگل یونٹس کے ساتھ سیل کرتے ہو. تو یہ آپ کا ریٹیل آربیٹراج میں آئے گا. ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ آپ کی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ لائک یہاں سے آپ بنڈلز میں خرید رہے ہو اور آگے آپ ان کو پیک آف 1 کے اندر سیل کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ایسا بھی پاسبل ہے. تو وہ آپ کی ریٹیل آربیٹراج کے اندر آئے گی. جبکہ آن لائن آربیٹراج کیا ہے, سملرلی کہ اس بالکل سیم ٹو سیم ایسا ہی ہوتا ہے کہ ریٹیل آربیٹراج کے اندر آپ ریٹیل سٹور سے جا کے پروڈکٹ کو بائی کرتے ہو, اور آن لائن آربیٹراج کے اندر آپ جو ہے آن لائن آربیٹراج کی کچھ پلیٹ فارمز ہیں ان سے جا کے وہاں پہ پروموشنز لگتی ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ ڈیلز لگتی ہیں, تو آپ وہاں سے جو ہے وہ خرید سکتے ہو جا کے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹاپ آن لائن آربیٹراج ویب سائٹس, لیٹس سے کہ جیسے بیسٹ بائی ایک ویب سائٹ بتا رہے ہیں, اگر میں اس پہ جاتا ہوں, اوکے, یہ ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اگر میں نے بیسٹ بائی کو اوپن کیا تو یہ میرے پاس ایک ویب سائٹ آ گئی ہے. اب یہاں سے اس ویب سائٹ سے اگر میں کچھ اس طرح کے کسی بھی پلیٹ فارم سے, ایسا نہیں کہ صرف اور صرف یہی ہوگا, کہیں سے بھی اگر آپ بائی کرتے ہو تو آپ کی جو آپ نے وہاں سے پروڈکٹ کو لائک لو پرائس کے اندر خریدا اور اپنے کسی بھی اپنے اسٹور کے اوپر اس پروڈکٹ کو سیلنگ کے لیے لگایا ود ڈفرینٹ پرائس, اور جو بھی آپ ان دونوں کا گیپ ہوگا, جو ڈفرینس ہوگا, وہ آپ کا پروفٹ کنسیڈر کیا جائے گا. تو یہ اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس آفس کے اندر پروڈکٹس ہیں, سیو اپ ٹو 40%, سیو اپ ٹو
8% سے اپ ٹو 300%. تو یہ اس طرح کی جتنے بھی ویب سائٹس ہیں وہاں سے آپ اسٹاک اٹھاتے ہو اور اپنا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ جا کے سیل کرتے ہو, تو یہ آپ کا آن لائن آربیٹراج کے اندر آئے گا. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اب آج کل جو ہے پروڈکٹ ریسرچ ہوتی ہے باقاعدہ کہ آپ آن لائن آربیٹراج کی پروڈکٹس مجھے فائنڈ کر کے دیں. کافی زیادہ کلائنٹس جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آن لائن آربیٹراج کی 50 پروڈکٹس فائنڈ کر کے دیں جن کا پروفٹ مارجن مور دین اتنا ہو, وہ اپنا کرائٹیریا آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو آپ ان کو پھر پروڈکٹ ریسرچ کر کے دیتے ہیں. پروڈکٹ ریسرچ آنے والی کلاسز میں ہم ڈسکس کریں گے کیا ہے, کیسے کی جاتی ہے. بٹ جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آن لائن آربیٹراج کی پروڈکٹ ریسرچ بھی ہوتی ہے, ریٹیل آربیٹراج کی بھی ہوتی ہے, اور ہول سیل کی بھی پروڈکٹ ریسرچ ہوتی ہے, اور پرائیویٹ لیبل کی بھی. بٹ ایوری بزنس ماڈل ہیز ہز اون وے آف ڈوئنگ ورک, اینڈ پروڈکٹ ریسرچ کا وے اور پروڈکٹ ریسرچ کا کرائٹیریا بھی ڈفرینٹ ہے, ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ہر ایک پلیٹ فارم کا, ہر ایک بزنس ماڈل کا. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو آن لائن اور ریٹیل آربیٹراج کا انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہوگی کہ ریٹیل آربیٹراج کے اندر آپ فزیکلی کسی ریٹیل اسٹور پہ وزٹ کر کے وہاں سے پروڈکٹس بائی کر کے اپنے اسٹور کے اوپر لگاتے ہو, آن لائن سیل کرتے ہو. اور جبکہ آن لائن آربیٹراج کیا ہے کہ آپ کسی بھی پروموشنل ویب سائٹ سے یا کہیں سے بھی اپنے پروڈکٹس کو اٹھاتے ہو اور ان کو پھر لائک ڈفرینٹ پرائس کے اوپر جا کر اپنا ایک مارجن رکھ کے کسی بھی اپنے اسٹور کے اوپر سیل کرتے ہو, تو یہ آپ کا آن لائن آربیٹراج آ جائے گا. اوکے, لیٹس موو ٹوورڈس دا ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ جس کی ریشو پہلے آئی گیس مور دین 20% تھی, اب یہ ڈیکریز ہو کے 17% پہ آ گئی ہے. تو ڈراپ شپنگ کیا ہے؟ ڈراپ شپنگ بیسیکلی امیزون ڈس لائک کرتا ہے. اس کی ریزن بھی ہیں کافی زیادہ, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ریزنز ہیں کہ امیزون اس کو ڈس لائک کرتا ہے. بٹ ڈراپ شپنگ کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں نا, لیٹ سے کہ میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے ہی نہیں. میں اگزامپل اس طرح دیتا ہوں آپ کو کہ ایک پروڈکٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک واچ ہے, رسٹ واچ ہے, اور وہ میں نے اپنے اسٹور کے اوپر لگا دی ہے, اپنے اسٹور کے اوپر لگائی ہے, اور ایکچولی میں وہ پروڈکٹ میرے پاس نہیں ہے. ایکچولی میں اس پروڈکٹ کو سیل نہیں کرتا. اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے کسی بھی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ سے یا کسی بھی اور پلیٹ فارم پہ میں نے وہ واچ جو ہے وہ دیکھی, اور لیٹ سے کہ میں نے وہ واچ دیکھی ہے علی ایکسپریس کے اوپر, ایگزامپل ہے, یا کسی بھی اور ویب سائٹ کے اوپر میں نے وہ واچ دیکھی $20 کے اندر. میں نے کیا کیا کہ وہ واچ اٹھائی وہاں سے, اس کی امیجز وہاں سے اٹھائیں, اس کا کانٹینٹ وہاں سے اٹھایا, اور اپنے امیزون کے اسٹور کے اوپر وہ واچ میں نے لگا دی سیلنگ کے لیے. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں وہ واچ سیل کر رہا ہوں. ہوتا کیا اس کے اندر کہ ایک کسٹمر جب میں نے وہ پروڈکٹ اپنی واچ لگا دی اپنے ڈیٹیل پیج کے اوپر, یہاں پر میں نے وہ پروڈکٹ لگا دی. اب کسٹمر آیا, اس نے بولا جی یہ واچ, فار ایگزامپل یہ ہے تو شوز ہے نا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ واچ مجھے آرڈر میں چاہیے, لائک کسٹمر نے آرڈر کی. اب کسٹمر نے کیا کیا کہ یہ 36.99 کسٹمر نے پے کیا, آرڈر پلیس کیا. اب میرے پاس اکاؤنٹ کے اندر یہ اماؤنٹ بھی ٹرانسفر ہو گئی, اور میرے پاس آرڈر بھی آ گیا اس کسٹمر کا. اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے اس کسٹمر سے لیے 36.99 ایگزامپل کے طور پہ. اب میں نے یہی واچ کسی اسٹور کے اوپر دیکھی ہے, اور کسی اسٹور کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ واچ. میں نے کیا کیا, اب میں یہاں اس اسٹور کے اوپر تو میں بینگ ایز اے سیلر ہوں کہ میں اس واچ کو سیل کرتا ہوں. اب اس اسٹور کے اوپر میں نے جانا ہے, اس اسٹور کے اوپر میں نے بننا ہے بینگ ایز اے بائر. اس اسٹور پہ جا کے بینگ ایز اے بائر میں نے اس واچ کو بائی کرنا ہے. اب اس اسٹور کے اوپر پروڈکٹ کی پرائس کتنی ہے؟ $20. اب ہوگا کیا کہ میں نے جب اس پروڈکٹ کو بائی کرنا ہے, آرڈر پلیس کرنا ہے, تو جب آرڈر پلیسمنٹ کے ٹائم پہ کارڈ میں نے اپنا اٹیچ کرنا ہے, اپنی پیمنٹ کرنی ہے وہاں پر, اور پیمنٹ کرنے کے بعد ہوگا کیا کہ ایڈریس کے ٹائم پہ میں نے اپنے اس کسٹمر کا آرڈر, اس کسٹمر کے آرڈر میں جا کر یہاں سے جو بھی ایڈریس ہوگا اس کسٹمر کا, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے ایڈریس ہم لوگ لیتے ہیں اپنے کسٹمرز کا, تو وہ ایڈریس یہاں سے کاپی کر کے اس ویب سائٹ کے اندر جا کے ہم نے پیسٹ کر دینا اور بولنا ہے کہ جی اس پروڈکٹ کو اس ایڈریس پہ شپ کر دو. اب ہوتا ہے کیا کہ آپ نے وہ پروڈکٹ وہاں سے $20 میں پرچیز کی, اور یہاں پر آپ نے 36.99 کے اندر سیل کی. تو جو ڈفرینس ہوگا بیچ کا, جو بھی اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی پرسنل ایکسپینس ہوا ہے وہ بھی آپ ایڈ کریں, تو اسٹل آپ کو ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ پروفٹ کے اندر مل جاتی ہے. تو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں ڈراپ شپنگ.
اب میں نے ذکر کیا تھا کہ امیزون جو ہے وہ ڈراپ شپنگ کو ڈس لائک کرتا ہے. دا ریزن وائی کہ امیزون کے اوپر جو ڈراپ شپرز ہیں وہ کوالٹی کو نہیں دیکھتے. جیسے یہ ایک شو ہے نا, شوز ہیں, تو اگر میں نے یہ شوز سیل کر رہا ہوں تو یہی شوز اگر میں نے کہیں اور سے خریدے ہیں یا اٹھانے ہیں کسٹمرز کو شپ کرنے کے دوران, تو کوالٹی کے اندر کیا ہم نے اس برانڈ سے پہلے پروڈکٹ کو آرڈر کر کے کوالٹی میئر کی کہ کیا کوالٹی وہ دے رہے ہیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سیلر ہیں اگر وہ پروڈکٹ کو $20 میں $20 میں سیل کر رہے ہیں, ان کی پروڈکٹ کی کوالٹی تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے جو امیزون کے اوپر جو پکچرز لگی ہوئی ہیں, یہ جو کانٹینٹ ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ ہوگا ہمارا, تو وہ موسٹلی ڈفرینس آتا ہے. پھر کسٹمر کیا کرتے ہیں کہ کسٹمر جب امیزون پہ آرڈر پلیس کر لیتے ہیں اور ان دا ریٹرن ان کو ایک پور کوالٹی کی پروڈکٹ شپ کی جاتی ہے, تو موسٹلی کسٹمر پھر اس کے اوپر ریٹرن اپلائی کرتے ہیں, ریفنڈ اپلائی کرتے ہیں. ایک تو آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا آگے والی کلاسز میں کہ ہیلتھ اکاؤنٹ کی کیا ہوتی ہے, لیکن کافی ساری چیزیں جو آپ کو پھر ایک نا ڈکلائن کی طرف لے جاتی ہیں, لاس کی طرف لے جاتی ہیں. تو امیزون جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ اگر کر بھی رہے ہو تو آپ کوالٹی کو مینٹین کرو. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر نے اگر یہی ڈیزائن آرڈر کیا آپ سے, لائک آپ اس کے اندر لائننگ دیکھ رہے ہیں شوز کے اندر, تو آپ نے یہی برانڈ اسی سے لائک بائی کرنا ہے, تو مے بی کہ آپ پروڈکٹ تو سیم ٹو سیم اٹھا رہے ہو کہیں اور سے, لیکن اس کے اوپر یہ برانڈ نیم نہیں لکھا ہوا, ڈیزائن سارا سیم ہے, برانڈ نیم ڈفرینٹ ہے, تو کسٹمر اس چیز کے اوپر بھی ریٹرن کر سکتا ہے آپ کا پروڈکٹ. ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ کا برانڈ نیم لکھا ہوا ہے لیکن لائننگ کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہے. کسٹمر کو یہی چیز بھی ڈس لائک کر سکتی ہے کہ بھائی میں نے جو چیز آرڈر کی مجھے وہ کیوں نہیں ملی. تو یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی بیس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کی پروڈکٹ کی ریٹرنز بہت زیادہ آتی ہیں, پروڈکٹ کے اوپر بہت زیادہ کمپلینز آتی ہیں, اور امیزون کیونکہ ریکارڈ رکھتا ہے ہر ایک چیز کا, تو پھر امیزون جو ہے موسٹ آف دا ٹائم اس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے. آلدو کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ الاؤ نہیں ہے ڈراپ شپنگ کرنا, بٹ امیزون جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کرنی ہے ڈراپ شپنگ تو ود ٹرمز اینڈ کنڈیشن, اپنی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے. A1 قسم کی پروڈکٹ کوالٹی آپ کو چاہیے, سروس چاہیے, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ پنچول ہونی چاہیے. شپنگ کا بھی کیونکہ یہاں پر ایک ایشو آتا ہے کہ امیزون کے اوپر جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا پرائم اکاؤنٹ کے اندر کہ 2 days کی شپنگ ہوتی ہے, لیکن جب آپ کسی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ سے کوئی پروڈکٹ شپ کرو گے تو ان کی تو اپنی شپنگ کے ٹائمز ہیں نا, مے بی وہ 4 days لگا دیں, 5 days لگا دیں, 6 days ویک لگا دیں, تو پھر آپ کیا کرو گے. پھر موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت لیٹ ڈیلیوری ملی ہے, مجھے یہ پروڈکٹ ہی نہیں چاہیے, کیونکہ میں نے تو جانا تھا آفٹر 2 days, میں نے کہیں ٹرپ پہ جانا تھا تو وہ ٹرپ تو گزر چکا ہے, تو اب یہ پروڈکٹ میرے کسی کام کی نہیں, ریٹرن اپلائی کر دو. ٹھیک ہے, اس طرح کی کچھ ریزنز ہوتے ہیں جن کی بیس کے اوپر امیزون جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی ڈراپ شپنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈس لائک کی جاتی ہے, اور انکریج نہیں کرتا امیزون اس کو. انکریج اگر کرتا ہے امیزون تو وہ پرائیویٹ لیبل برانڈس کو کرتا ہے, ہول سیل کو کرتا ہے, اور آج کل آن لائن اور آربیٹراج, ریٹیل آربیٹراج کو بہت زیادہ جو ہے نا اسکوپ دیا امیزون نے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے ہینڈ میڈ, جو کہ صرف اور صرف 8% ہے, آلدو کہ پہلے یہ 8% سے بھی کم تھا. اٹ مینس کہ یہ انکریز ہوا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. ہوم میڈ کے اندر کیا ہے کہ ہوم میڈ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جیسے لیڈیز ہیں, جیسے ہم اپنے ایک سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں, سیالکوٹ کے اندر لوگ ہر ایک چھوٹے چھوٹے گھر کے اندر بھی انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں, وہ لوگ گھر کے اندر پروڈکٹس بناتے ہیں, جیسے اسپورٹس کی پروڈکٹس ہیں, تو وہ تو ایک پرائیویٹ لیبل کی طرف چلا جاتا ہے نا, لیکن ایک ہوم میڈ کی پروڈکٹس ہے لائک گھر کے اندر بیٹھ کے بناتے ہیں. ایگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے, ان کے کچھ ریلیٹیوز ہوتے ہیں USA کے اندر, تو ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ فیمیلز جو ہیں گھر کی, وہ انہوں نے گھر میں رہتے ہوئے اپنا ایک سوپ لانچ کیا. اب سوپ کیا ہے, صابن کو انہوں نے ایک ڈیزائن کیا جو کسی پرٹیکولر نیڈ کے لیے ہوتا ہے, لائک کسی الرجی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا بٹ ایور کسی بھی اسپیسیفک نیڈ کے لیے, بٹ اسٹل انہوں نے ایک چیز ڈیزائن کی اور انہوں نے اس کو سیل کیا. وہ ان کا ہوم میڈ کا پروڈکٹ ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہوم میڈ اور پرائیویٹ لیبل میچ کرتے ہیں, کہ وہ بھی اپنا برانڈ ہوتا ہے, ہوم میڈ بھی اپنا برانڈ ہے, ایسا ہی ہے. لیکن پرائیویٹ لیبل کے اندر تو آپ ایک بہت لارجر اسکیل کے اندر کر رہے ہوتے ہو, اور دوسرے نمبر پہ آپ کہیں سے پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرواتے ہو, کہیں سے جو ہے نا وہ مینوفیکچر کروا کر اس کو سیل کرتے ہو.
ہوم میڈ کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر وہ پروڈکٹ بنا رہے ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ٹائم پہلے تک ہمارے پاکستان کے اندر وہ ہمارے گھروں میں بنتی تھیں کچھ ایسی چیزیں جس کو ہم پشم کی وہ کچھ بولتے ہیں، لائک سویٹرز بنا دینا، کیپس بنا دینا پشم کی اور اس طرح کی، یہ گھروں میں بنتی تھیں چیزیں. اور اگر یہ چیزیں آپ کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر اور اگر امیزون کے اوپر سیل کرتے ہو تو یہ ہوم میڈ کے اندر ہے، کیونکہ گھر کی بنی ہوئی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 6 بزنس ماڈلز ہیں جس کے اندر آپ کو میں نے بتایا پرائیویٹ لیبل کا، ہول سیل کا، آن لائن اور ریٹیل آربیٹراج کا، ڈراپ شپنگ کا، اور سب سے لاسٹ کے اوپر ہوم میڈ کا. اب آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے ریسرچ. ریسرچ از دا موسٹ امپورٹنٹ وے ٹو لرن. اب آپ نے لیکچر سن لیا، اب آپ نے اس کے اوپر خود ریسرچ کرنی ہے کہ پرائیویٹ لیبل کیا ہے، آپ کو بے تحاشا کانٹینٹ ملے گا. اب ہول سیل کیا ہے، ریٹیل اور آن لائن آربیٹراج کیا ہیں، اور ڈراپ شپنگ کیا ہے، ہوم میڈ کیا ہے، آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. آئی ووڈ پریفر کہ آپ اپنے نوٹس بنائیں ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ نوٹس ون ٹائم اگر آپ اپنا کوئی نوٹس بناتے ہیں تو آپ کو یہ فار ایور جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. کیونکہ سم ٹائم بندہ کہیں پر اسٹک ہو جاتا ہے تو اپنی نوٹ بک پہ جا کے وہ چیز گو تھرو کر لیتا ہے. میں نے ابھی بھی اسٹیبل کے اوپر بھی آئی گیس 3 نوٹ بکس پڑھی ہوئی میری، جو کہ میں ڈفرینٹ ٹاپکس کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے لیے یوز کرتا ہوں اپنے نوٹس بنانے کے لیے. تو آپ لوگوں کو میں پریفر کروں گا کہ آپ لوگ جتنے بھی لیکچرز لے رہے ہیں، آپ لوگوں کو پہلے لیکچر سے ہی مجھے کہنا چاہیے تھا، بٹ اسٹل ابھی مجھے یاد آیا، تو آپ اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کریں، لکھیں اپنے پاس اور نوٹس بنائیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گی آپ کے لیے. تو ریسرچ کریں جی اس کے اوپر، اور پریکٹس کریں ایز مچ ایز یو کین. اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں انڈرسٹینڈ ہوئی ہیں، اور آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو فروٹفل کانٹینٹ ملتا رہے گا. ٹل دیٹ ٹائم اسٹے ٹیون. تھینک یو سو مچ.